मौला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम व सल्लि अलैहि। दुनिया के तमाम देखने वालों, तमाम चाहने वालों, तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है, जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर नाज़रीन, आपको मैं रहमत रमज़ान की खुसूसी बराह रास्त नशरियात में सहरी के मौके पर आज माशाअल्लाह हम 26वां रोज़ा इख्तियार करने जाएंगे। दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और आप जानते हैं दुनिया में आज बहुत से ममालिक में, सऊदीया में, यूरोप में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में, कनाडा में, जापान में, जहाँ जहाँ इस वक्त 27वीं शब है, यानी चौथी ताकरात मुमकिन शब क़द्र नुज़ूल कुरान की रात है। मैं दिल की गहराइयों से आप तमाम मुसलमानों को खुश मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज नाज़रीन आगाज़ भी कुछ इसी अंदाज से करेंगे कि बुनियादी तौर पर यह प्रोग्राम उन तमाम लोगों के लिए है कि जहाँ जहाँ इस वक्त 27वीं शब है और इंशाअल्लाह कल अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो हम भी 27वीं शब पाकिस्तान में देखेंगे। ये रात नाज़रीन बड़ी अजीम रात है, बड़ी अजीम तरीन रात है। आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि चौथी ताकरात जहाँ जहाँ इस वक्त है, मुमकिन शब क़द्र, आज बुनियादी तौर पर नुज़ूल कुरान की रात है। आज की रात मग़फ़िरत की रात है। आज की रात बख्शिश के परवाने तक़सीम होने की रात है। आज की रात अताओं की रात है। आज की रात रब के हुजूर तलब करने की रात है। आज की रात नाज़रीन करम की रात है। आज की रात निदामत के आंसू अपने परवरदिगार के हुजूर बहाने की रात है। आज की रात अपने रब को मनाने की रात है। वो मान जाता है नाज़रीन, वो मान जाता है, वो मान जाता है, वो ऐसा मान जाता है कि कुदरत बार बार पुकारती है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है नाज़रीन। गुनाहों का अंबार अपने जिस्म पर लाद लीजिए, अपने कंधों पर लाद लीजिए, खुदा ना खास्ता, और लेकर अल्लाह की बारगाह में चले जाएं। बस निदामत का एक आंसू मक्खी के सर के बराबर बहा दीजिए, अल्लाह तबारक व तआला उस एक आंसू के सदके से जहन्नम की नार को ठंडा कर दिया करता है। अच्छा, जहन्नम क्या है साहब? अब बात निकल आई तो जरा अर्ज कर दूं। उलमा तशरीफ फरमाए कि अगर किसी जहन्नमी को जहन्नम की आग से निकाल कर दुनिया की एक्सट्रीम आग, यानी ये लावा तो हम देखते हैं ना टीवी स्क्रीन के ऊपर, लेकिन हमने कभी उसकी शिद्दत और हिद्दत को महसूस नहीं किया। दुनिया की इंतहाई आग के अंदर अगर जहन्नमी को निकाल के डाल दिया जाए तो वो ऐसे सो जाएगा जैसे दुल्हन फूलों की सेज पे सो जाया करती है। इतनी शदीद तरीन आग को अल्लाह ताला निदामत के सिर्फ एक आंसू के बदले में मुकम्मल तौर पर ठंडा कर दिया करता है। तो आज की रात बुनियादी तौर पर अपने रब को मनाने की रात है। आज की रात तौबा और इस्तिग़फ़ार की रात है। आज की रात फरिश्तों के नुज़ूल की रात है नाज़रीन, फरिश्तों की नुज़ूल की रात है। यानी रिवायतों में यहां तक आता है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मलाइका की जमात के साथ आज की रात इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। और तादाद कितनी होती है नाज़रीन, जिसका शुमार हम कर नहीं सकते। कि मैं अगर अर्ज करूं कि रिवायतों में यहां तक आता है कि फरिश्तों की तादाद दुनिया में जितनी कंकरियां हैं नाज़रीन, इन कंकरियों को हम काउंट नहीं कर सकते कि कितनी हैं, इससे बढ़ के फरिश्तों की तादाद दुनिया में होती है। और आलम यह है कि हर वो उस घर में जाते हैं, हर उस घर में जाते हैं जिस घर के अंदर अल्लाह का जिक्र हो रहा होता है। हर उस घर में जाते हैं जहां पर क़याम हो रहा होता है। हर उस घर में जाते हैं जहां पर सुजूद हो रहे होते हैं। हर उस घर में जा रहे होते हैं जहां पर कुरान पाक की तिलावत हो रही होती है। हर उस घर में जाते हैं जहां पर जिक्र अस्कार की महफिलें सजी हुई होती हैं। हर उस घर में जाते हैं जहां पर तौबा और इस्तिग़फ़ार हो रही होती है। हर उस घर में जाते हैं जहां पर दुरूद पाक की कसरत हो रही होती है। और मुझे कहने दीजिए नाज़रीन, कोविड ने तो आकर, एक वायरस ने तो आकर हमें कैद कर दिया इस एसओपी के तहत कि आज हम किसी इंसान से हाथ नहीं मिला सकते। यानी इंसान इंसान से आज हाथ नहीं मिला सकता। लेकिन करम देखिए मेरे रब का कैसा है। करम देखिए नाज़रीन कि आज की रात जब फरिश्तों का नुज़ूल होता है तो जिब्राईल अमी बनफ़्से नफीस उन तमाम घरों में जाते हैं और इबादत करने वालों से बाकायदा मुसाफा फरमाया करते हैं। अब जरा सोचिए नाज़रीन कि इंसान का लम्स मयसर आए कि ना आए, इंसान के हाथों का लम्स मयसर आए ना आए, लेकिन जिससे जिब्राईल अमी आज मुसाफा फरमाए, जरा सोचिए उसका मकाम और मर्तबा क्या होगा। तो आज की रात तो बुनियादी तौर पर इमामुल मलाइका घरों पर आएंगे साहब, इमामुल मलाइका, और पूरी जमात के साथ घरों पे आएंगे और आके नवीद सुनाएंगे कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी इबादतों को कबूल कर लिया है, अल्लाह ताला ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया है, अल्लाह ताला ने तुम्हारी निदामतों को कबूल कर लिया है, अल्लाह ताला ने तुम्हारे आंसुओं को कबूल कर लिया है, अल्लाह ताला ने तुम्हारे जिक्र अस्कार को कबूल कर लिया है, अल्लाह ताला ने तुम्हारे दुरूद पाक की कसरत को कबूल कर लिया है, अल्लाह ताला ने तुम्हारे झुके हुए सरों की लाज रख ली है, अल्लाह ताला ने तुम्हें अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है। याद रखो और मुजदा सुन लो कि तुमने कितने ही गुनाह कर लिए, लेकिन चूंकि तुम अपने रब की बारगाह में आकर झुक चुके हो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें माफी के परवाने दे दिए हैं। तो आज की रात नाज़रीन बुनियादी तौर पर बख्शिश की रात है कि मुनादी पुकार पुकार के कहता है कि जैसे ही गुरूब आफ्ताब हो जाता है, पुकारता है कि है कोई जो बख्शिश का तलबगार।
آئے پروردگار کی بارگاہ میں آ جائے. ہے کوئی جو مغفرت کا طلبگار, آئے پروردگار کی بارگاہ میں آ جائے. ہے کوئی جو درازی عمر بالخیر چاہتا ہو, آئے پروردگار کی بارگاہ میں آ جائے. ہے کوئی جو اپنی روزی میں وسعت چاہتا ہو, آئے پروردگار کی بارگاہ میں آ جائے. ہے کوئی جو مغفرت کے پروانے چاہتا ہو, آئے اپنے رب کی بارگاہ میں آ جائے. ہے کوئی جو درازی عمر بالخیر چاہتا ہو, آئے اپنے رب کی بارگاہ میں آ جائے. تو آج پوری رات منادی پکار پکار کے ہمیں بلائے گا, ہم گناہگاروں کو ناظرین اپنی طرف متوجہ کرے گا, اور ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ پروردگار کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے, توبہ کرنی ہے, استغفار کرنی ہے, اپنے رب کو منانا ہے. یاد رکھیے ناظرین, یہ 5 اٹیمپٹس ہیں. میں عموماً کہتا ہوں 21ویں کا اٹیمپٹ گزر چکا, 23ویں کا اٹیمپٹ گزر چکا, 25ویں کا اٹیمپٹ گزر چکا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جہاں اس وقت 27ویں شب ہے ان کو 4تھا اٹیمپٹ مل چکا ہے. اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ یہ سانسیں ہماری کل تک باقی رہیں, ہم پاکستانی بھی کل یہ 4تھا اٹیمپٹ کریں, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, اللہ کو منانے کی کوشش کریں. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں ناظرین کہ اس وقت اللہ کو منانے کی بے انتہا ضرورت ہے. اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہمیں ہماری اوقات کا پتہ چل چکا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہماری اوقات کچھ نہیں ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے تو آئیے آج یہ عہد کریں کہ آج کی رات ہم رو رو کر اجتماعی طور پر اپنے رب کو منائیں گے. یاد رکھیے گا ناظرین, یہ موقع ایسا ہے, یہ وقت ایسا ہے, یہ لمحات ایسے ہیں, یہ رات ایسی ہے کہ یہ رات آج میسر آ گئی ہے. خدا نہ خواستہ اگر ان سانسوں نے ساتھ نہ دیا اور ان سانسوں کی ڈوروں نے ہم سے جدا ہونے کی کوشش کی تو پھر اس کے بعد پتہ نہیں اگلے برس کس کو میسر آئے یا نہ آئے, لیکن آج کی رات ہمیں میسر آ چکی ہے. ایک بات میں آپ کو بڑے مزے کی بتاؤں ناظرین, لوگوں کو ذرا سوچئے اس بات کا ادراک جو ہے, یعنی کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یوں سمجھ لیجئے کہ کارخانے کے اندر اس بات کو واضح نہیں کیا کہ رات کون سی ہے. یعنی آج جہاں 27ویں شب ہے اور کل انشاءاللہ پاکستان میں آنے والی ہے, یہ بنیادی طور پر رب کی ایک مشیت ہے کہ وہ پروردگار کی بارگاہ میں بار بار آئے, ہر بار آئے اور تلاش کرے, جستجو کرے. امام راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو عبادت و اطاعت میں پوشیدہ رکھا ہے تاکہ لوگ تمام امور میں اللہ کی اطاعت کریں. اس نے اپنے غضب کو گناہوں میں مخفی رکھا ہے تاکہ لوگ ہر قسم کے گناہوں سے بچیں. اپنے اولیاء کو مومنوں میں پوشیدہ رکھا ہے تاکہ لوگ سب ایمان والوں کی تعظیم کریں. دعا کی قبولیت کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہر نام مبارک کی تعظیم کریں. اور اسم اعظم کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر نام کا اکرام کیا جائے. اسی طرح سے صلاۃ الوسطیٰ یعنی درمیانی نماز کو پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ تمام نمازوں کی حفاظت کریں. موت کے وقت کو پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ ہر وقت خدا سے ڈرتے رہیں. توبہ کی قبولیت کو پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ جس طرح ممکن ہو توبہ کرتے رہیں. رب چاہتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں آیا جائے. مت سوچئے گا آج کی رات کہ میں نے بہت گناہ کر لیے ہیں صاحب, میری بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی. نہیں, اس کی رحمت سے وسیع ہمارے گناہ ہو ہی نہیں سکتے. زمین و آسمان بھر کے کیوں نہ لے جائیں, اس کا کرم ہمیں بار بار پکارتا ہے. اور آخری بات, ایسے ہی شب قدر کو پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ رمضان کی تمام راتوں کی تعظیم کریں, بالخصوص آخری 5 راتوں کی. تو آج ناظرین وہ رات ہے کہ جس میں ہمیں مل کے جو لوگ اس وقت 27ویں شب دنیا بھر میں جہاں جہاں منا رہے ہیں, جن جن ممالک میں, ان کو چاہیے کہ آج کی رات شب قدر کو تلاش کریں, بیٹھ جائیں. وہ کہتے ہیں نا صاحب کہ محبت کا اور مان کا دھرنا, اللہ کی بارگاہ میں محبت اور مان سے بیٹھ جائیے اور رب کو پکاریے کہ یا اللہ تو ہے, تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. آئے پروردگار تیرے بارگاہ کے علاوہ ہم کہاں جائیں, تیرے در کے علاوہ اس سر کو کہاں جھکائیں, تیرے علاوہ ہم کس سے مانگیں؟ کون ہے جو ہمیں عطا کرے گا؟ کون ہے جو رحیم ہے؟ کون ہے جو کریم ہے؟ کون ہے جو رب العالمین ہے؟ بس تو ہے, تو ہی کرم کرنے والا ہے. ہم مانتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں, ہم مانتے ہیں کہ ہم سیاکار ہیں, ہم مانتے ہیں کہ ہم بدکار ہیں, ہم مانتے ہیں کہ ہمارے گناہوں سے جسم اٹے ہوئے ہیں, ہمارے گناہوں سے جسم سنے ہوئے ہیں, ہم مانتے ہیں کہ ہمارے کاندھوں کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہے. لیکن اے اللہ تو بتا دے تیرے علاوہ کون ہے جو ہمیں معاف کرے گا؟ جب تو ہے تو ہمیں معاف فرما دے. تو بس آج اس کے محبوب کے صدقے سے, اس محبوب کے قلب پر اترنے والے قرآن کے صدقے سے, اس مطہر قلب کے صدقے سے کہ جس قلب پہ اللہ نے اپنے کلام کو نازل کر دیا, آج اس کے صدقے سے دعائیں کرنی ہیں اور اپنے لیے, پاکستان کے لیے اور امت کے لیے خیر مانگنی ہے. ناظرین آئیے آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرما ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. پہلی شخصیت میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں, ممتاز عالم دین ہیں, بزرگ شخصیت محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب. دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ میرے بائیں جانب موجود ہیں, ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر غلام محی الدین صاحب. تیسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب. اور آخر میں ممتاز اسکالر محترم جناب پروفیسر واصل اویس صاحب. اور ان کے بعد میرے بہت ہی پیارے دوست ممتاز قوال اپنے ساتھیوں کے ساتھ جناب شیر میاداد خان صاحب. آپ تمام احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید. وعلیکم السلام ورحمۃ
ایک بار پھر ناظرین آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کا خوبصورت سا موقع ہے, اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج دنیا میں جہاں جہاں, خاص طور پہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں, یورپ میں, امریکہ, کینیڈا, جاپان, جہاں جہاں, سعودی عرب 27ویں شب ہے. تو بیسکلی آج کا پروگرام اسی مناسبت سے ان لوگوں کے لیے بھی, اور جو کل انشاءاللہ اللہ نے اگر ہمیں زندگی دی تو پاکستان میں بھی 27ویں شب ہوگی, تو ہم اس کی تیاری پہلے سے کر لیں تاکہ یہ اٹیمپٹ, میں بار بار کہتا ہوں, یہ اٹیمپٹ جو ہے وہ مس نہیں ہونا چاہیے. شب قدر اور نزول قرآن پہ انشاءاللہ آج گفتگو ہم کریں گے. پروفیسر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآن کی روشنی میں سورہ قدر کی فضیلت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. جنید اقبال صاحب, آپ نے جس انداز سے امت کو متوجہ کیا, اللہ کریم اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے. جزاک اللہ. یہ آپ بزرگوں کا صدقہ ہے, میں کچھ نہیں کرتا, بس بات یہ. ہم جب سورہ قدر کے اندر غور و فکر کرتے چلے جائیں گے تو ہمارے دل کے دریچے واہ ہوتے چلے جائیں گے. ہمارے دماغ روحانی لذتوں سے سرشار ہو کر اللہ کی طرف مڑیں گے. واہ. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. سبحان اللہ. کیا پیارا جملہ ہے, انا, وہ بے شک ہم نے. واہ واہ واہ. وہ اس کتاب میں شک کرنے والوں پختہ یقین کر لو, ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے بڑھ کر کوئی لا ریب فی, لا ریب, اللہ. حرف بہ حرف سچا کلام, سچی کتاب. انزلناہ, ہم نے اتارا. انزلہ ایک دم لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں لائے. نزلہ ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے آقا علیہ السلام کو ملتا رہا. فی لیلۃ القدر, عظمت والی رات میں, قدر والی رات میں. ہم نے اس قرآن کو عظمت والی رات میں اتارا ہے. اللہ اللہ اکبر. جس مہینے کو قرآن سے نسبت ہو گئی وہ مہینوں کا سردار بن گیا. اللہ. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. جو فرشتہ لے کر آیا فرشتوں کا سردار بن گیا. اللہ. جس رات میں آیا وہ 1000 راتوں سے افضل ہو گئی. سبحان اللہ. تو جو سینے میں چھپائے گا, جو سبحان سینے میں رکھے گا, اللہ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, اس زمین پر سب سے بہتر وہ ہوگا جو اسے پڑھے گا, پڑھائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. وما ادراک ما لیلۃ القدر. سبحان اللہ. تمہیں کیا معلوم, تم کیا جانو. یہ آقا علیہ السلام نہیں, ہم سب سے کہا جا رہا ہے. تمہیں کیا معلوم قدر والی رات کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. سبحان اللہ. یہ ایک رات 1000 مہینوں کے برابر نہیں, خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے بہتر. خیر, سبحان اللہ. کتنی خیر وہ دینے والا جانے یا لینے والا جانے. اچھا, میں نے تو اس پہ اس طرح سے غور کیا, پھر آپ بات آگے بڑھائی ہے کہ جب اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو 83 برس اور 4 مہینے بنتے ہیں. 1000 لیکن یہاں خیر کہا یعنی ایک رات میں 83 برس اور 4 مہینے سے اوپر. اب وہ اس کی شان ہے, وہ جتنا دے, لیکن اتنا ثواب تو دے دیا. تو ہمیں بتایا کہ سمجھانے کے لیے, اور اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر. بہت خوبصورت بات کہی جنید اقبال صاحب اپنے ابتدائیہ میں کہ کثرت سے درود پاک بھیجنا. اس جیسی مومن کے لیے فضیلت کی کوئی بات ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ہمیں جو ملا ہے اسی در سے ملا ہے, اسی گھر سے. خدا کا یہی ہے در, نہیں کوئی اور مفر مفر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں, وہاں نہیں. آج کی رات کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے. سبحان اللہ. کیوں؟ آقا علیہ السلام نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے جب ذکر کیا کہ 4 انبیاء کرام, حضرت ایوب, حضرت زکریا, حضرت حزقیل, حضرت یوشع علیہ السلام 80 سال ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہو گئے کہ میری امت کو تو اتنی لمبی عمر ہی نہیں ملی. کیسی فکر ہے سرکار علیہ السلام کو امت کی. پھر جب آپ نے بنی اسرائیل کے ایسے شخص کا ذکر کیا جس نے 800 سال مسلسل اللہ کی عبادت کی, تو صحابہ جو فاستبقوا الخیرات کے مصداق ہر وقت حریص ہی اس بات کے تھے کہ قدموا لانفسکم, آگے بھیجو, آگے بھیجو. ان کے دل اداس ہو گئے, اور اللہ تعالیٰ نے ان اداس دلوں کے صدقے میں قیامت تک آنے والے ہر مومن پر کرم کر دیا کہ ایک رات کو 1000 مہینوں سے بہتر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ. اللہ. کیا رات ہے, اللہ, کیا رات ہے. رب فرمائے کہ میں نے مالا اعلیٰ کے, سدرۃ المنتہا کے, سارے آسمانوں کے جبریل علیہ السلام کو کہا کہ لے جاؤ ان کو. روح جبریل علیہ السلام. واہ. اور یہ رات صرف یہ نہیں کہ کسی تھوڑے لمحے کے لیے, بلکہ فرمایا کہ سلامتی ہی سلامتی, من کل امر سلام.
ہر طرف سے سلامتی کی صدائیں آ رہی. بات آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب. اور یہ کب تک؟ ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک اللہ نے آج کی رات اہل ایمان کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے اس طرح کھول رکھے ہیں. جو بھی توبہ و استغفار کرتا ہوا، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوا رب کی جانب بڑھے گا، اس کا دامن بھر. سبحان اللہ. علامہ صاحب کتنی خوبصورت تمہید سورہ قدر کی روشنی میں. اب اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. اس رات کے کئی نام ہیں روایات میں. بے شک. ذرا وہ جو اس رات کے ناموں کے اندر حلاوتیں اور عنایتیں چھپی ہوئی ہیں، ذرا اس بارے میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، میں سب سے پہلے تو ناظرین کو اس طرف متوجہ کروں گا کہ 1000 مہینوں سے بہتر رات کی اہل پاکستان کے لیے آمد ہے. تو ان کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ رحمتوں اور برکتوں کی رات ہے. رحمتوں اور برکتوں کی رات ہے. آج کی شب فیصلوں کی رات ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. رب کو رو رو کر منا لو دوستو، آنسوؤں اور ہچکیوں کی رات ہے. اللہ ہے سمندر مغفرت کا جوش پر، آج نوری بارشوں کی رات. سبحان اللہ، ماشاء اور اللہ. درد کے مارو گناہ گارو سنو، توبہ کر لو بخششوں کی رات. سبحان اللہ، یہ رات بہت خاص ہے. ماشاء اللہ. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی عظمت کو بیان کیا تو آپ نے ایک جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جو اس رات کی بھلائی اور خیر سے محروم ہو اللہ گیا، اللہ اللہ، وہ کل خیر سے محروم. اللہ اکبر، اللہ. وہ کل خیر سے محروم ہو گیا. تو آج کی شب جو ہے، دن کو قیلولہ کریں، تیاری کریں باقاعدہ کہ میں نے شب بیداری کرنی ہے. واہ واہ واہ. آج پوری رات میں نے اپنے مالک کے حضور اس کی بندگی اور اطاعت میں گزارنی ہے. یعنی بستر پہ ٹیک نہیں لگانی، ایک نہیں لگانی آج کی شب. آج کی شب تو شب جو ہے وہ آنسوں اور ہچکیوں میں گزرنی. واہ واہ واہ، سبحان آنسوں اور ہچکیوں کی رات ہے واہ آج واہ کی واہ. شب. میں اس کے مختلف نام چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کچھ نام تو سورہ قدر کے اندر ہی موجود ہیں. لیلۃ القدر، فیصلوں کی رات. فیصلوں کی رات. اچھا، ایک معنی اس کا قدر کا ہے شان، عزت، مقام. تو مختلف ائمہ تفسیر نے بڑی خوبصورت بات کی اور ان کا کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ نزل کتاب ذو قدر علی لسان ذی قدر علی رسول ذی قدر. انہوں نے کہا اس رات میں اللہ رب، اس سورہ مبارکہ میں 3 بار اللہ نے قدر کا لفظ استعمال کیا. لیلۃ القدر، لیلۃ القدر 3 بار. ان کا یہ اشارہ ہے کہ اس رات میں قدر و شان والی کتاب، قدر و شان والے فرشتے جبرائیل کے ذریعے، قدر و شان والے رسول آقا کونین پہ نازل. اللہ اللہ. ایک نام تو لیلۃ القدر ہوا. سبحان اللہ. ایک نام ہے اس کا لیلۃ السلام. اچھا، لیلۃ السلام وہ جو آتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر. مفسرین نے یہاں ایک بڑی دلچسپ بات کی. ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 7 ملائکہ آئے تھے. قرآن مجید میں ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا حدیث و ضیف ابراہیم المکرمین. 7 ملائکہ آئے تھے اور وہ انہیں سلام کر کے گئے. ان کا اس سلام کی برکت یہ تھی کہ نار نمرود ان پہ گل و گلزار بن گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس رات میں تو تنزل الملائکۃ والروح، اللہ کے بے شمار ملائکہ، اللہ سید الملائکہ کی معیت میں سبحان، یعنی زمین تنگ پڑ جاتی، زمین تنگ پڑ جاتی. اللہ اللہ. تو یہ لیلۃ السلام بھی ہے. اچھا، یہ لیلۃ الغفران بھی ہے. یہ مغفرت اور بخشش کی رات بھی. اور جس سے بخشش مانگنی ہے ذرا دیکھیے اس کی شان کیا ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یقین جانے آپ نے وہ انٹرو میں آیت پڑھی نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو آج کی اس رات میں وہ رحمت کس جوبن پہ ہوتی ہے. قیامت کا دن ایک مجرم اللہ کی عدالت میں ریکارڈ پیش کیا گیا، 99 رجسٹر ہے، 99 رجسٹر، اور ہر رجسٹر میں صرف گناہ لکھے ہیں. اللہ اکبر، اللہ. 99 سجلا، اور ایک رجسٹر اتنا بڑا ہے، کل سجل مد بصرہ، حد نگاہ تک اس کی چوڑائی اور لمبائی ہے، اور سارے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. یعنی سارا ڈیٹا ویٹا سب ایک طرف ہو گیا، جو سارے گناہ ہی گناہ ہے. ہاں، صرف گناہ. اچھا دیکھیے، اب رب اس بندے سے پوچھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں افلک عذر، کوئی ایکسکیوز ہے تمہیں؟ ہاں بتاؤ. اس 99 رجسٹر جو گناہوں کے بھرے ہوئے ہیں، کوئی عذر؟ ریزن دو کوئی. وہ کہتا ہے کوئی نہیں ماریا، دانستہ کیے، جان بوجھ کے کیے، نفس کے وسوسوں میں آ کے. ٹھیک ہے. اللہ فرماتے ہیں ظالمک کاتبی الحافظون، لکھنے والوں نے کہیں کوئی کمی بیشی تو نہیں کر دی؟ نہیں کی. کرامن کاتبین، وہ کہتے ہیں مولا نہیں کی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اچھا. اللہ فرماتے ہیں بھائی وہ اس کے تم 99 رجسٹر تو لے کے آگے ہو، اس کا وہ کارڈ بھی تو لے کے آؤ نا. سبحان اللہ. کارڈ بھی تو لے کے آؤ. بھائی سبحان اللہ. بطاقہ کہتے ہیں، بطاقہ. اللہ. ہم جسے اپنے ملک میں آئی ڈی کارڈ کہتے ہیں، عرب ممالک میں اسے بطاقہ کہتے ہیں. بطاقہ کہتے ہیں. یعنی ناظرین کے ذہن میں آ جائے کہ وہ کارڈ کتنا سا ہوگا. اتنا سا ہوگا، اتنا سا، جیسے ہمارا آئی ڈی کارڈ والٹ میں آ جاتا ہے. والٹ میں آ جاتا ہے. اللہ فرمائیں گے اب جو نیکیوں کا
پلڑا میزان کا خالی پڑا ہے نا, یہ بتاکا وہاں پہ رکھو. اچھا اب 99 رجسٹر ایک طرف ہے گناہوں کے جو حد نگاہ ہیں, جو گناہوں کے, اور اس طرف صرف ایک بتاکا, ایک کارڈ ہے, ٹھیک ہے, ہو گیا. اللہ فرمایا میزان کو اٹھاؤ. ہاں اب میزان اٹھایا جائے گا تو وہ کارڈ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ اکبر, تھا کیا اس کارڈ میں یہ تو بتائیے. وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. وہ حیران ہو کے پوچھے گا کہ بھاری تعالیٰ اس کارڈ میں ہے کیا, یہ بتائیں نا, اس کارڈ میں کیا لکھا ہے. تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے اس کارڈ میں میرے محبوب رحمت کونین کی غلامی کا اقرار لکھا ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, محمد الرسول, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس رب سے ہم نے اس رات کو سبحان اللہ, اللہ اللہ اللہ, وہ اتنا کریم ہے. وہ تو کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے میرے بندے تو کدھر جا رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, ٹھیک, اپنے رب کی طرف آ, کس شے نے دھوکے میں ڈال دیا ہے, وہ تو بڑا کرم کرنے والا. واہ واہ واہ. اور جنید بھائی میں وہ قرآن مجید کی دعوت مختصر جملوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ایک دعوت کی ہے کہ جس میں شہداء جاتے ہیں, اولیاء جاتے ہیں, علماء جاتے ہیں, نیکوکار جاتے ہیں, تو جواب ملتا ہے نو انٹری. ٹھیک, اور ہم جیسے گناہگار جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے ویلکم, ویلکم, ٹھیک ہے. وہ سورہ زمر کی آیت ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, گناہگاروں آ جاؤ, تمہاری دعوت ہے. اور تمہیں دعوت میں پیش کیا جا رہا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ اکبر. اس رات کی دعوت میں آ کے تو دیکھو سارے گناہ معاف کر دیے. بھائی سبحان اللہ, بات آگے بڑھاتے ہیں. کیا خوبصورت گفتگو ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا مجھے بتائیے کہ جس مہینے میں نازل کیا گیا, کمال یہ قرآن افضل ترین مہینہ, جس رات میں نازل کیا گیا افضل ترین رات, قلب مصطفیٰ یعنی جس قلب پہ نازل کیا گیا اس قلب سے عظیم کوئی قلب ہو ہی نہیں سکتا. اب ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو اس رات یعنی احادیث کی روشنی میں جو فضیلتیں اس رات کی ملتی ہیں اس پہ ذرا کلام فرمائیے. جی بہت عمدہ ماشاءاللہ روحانی ماحول بن گیا ہے قبلہ نوری صاحب نے. اور دراصل یہ جو رات ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے جو بے پناہ احسانات ہیں کروڑا, ان احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان یہ لیلۃ القدر بھی ہے. ویسے تو رمضان سارا ہی پیکج ہے جنت کا, اور ان میں ایک بہترین پیکج وہ یہ ہے جس کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ, کہ جو شخص بھی ایمان اور یقین کے ساتھ اپنا احتساب کرتے ہوئے اس رات میں قیام کرے گا, اس ایک رات میں اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات و برکات نے اس رات کی فضیلت کو اس طرح فخراً بھی بیان فرمایا ہے کہ ان اللہ وہب لامتی لیلۃ القدر لم یعطها من کان قبل. حضور نے فرمایا سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی امت کو اللہ کریم نے ایسی رات عطا نہیں کی جیسی رات اللہ کریم نے میری امت کو عطا. اور کیوں نہ ہو صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں یہ بڑی حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تو اسی سے تو سب کچھ ملا ہے ہمیں. پچھلی امتوں میں یہ نہیں ہے. اب دیکھیں پچھلی امتوں میں جو بھی لوگ قبروں سے اٹھیں گے نا قیامت والے دن اپنی اپنی قبروں سے, تو وہ چل کر حشر کے میدان تک جائیں گے. مگر حضور نے فرمایا جب میری امت اٹھے گی نا وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ, تلقا نہیں ہے تَتَلَقَّا ہے, فرشتے قبروں پہ جا کے استقبال کریں گے, انہیں پروں پہ اٹھا کے میدان حشر تک. یہ نسبت مصطفیٰ کا تصدق ہے. سب امتوں کے حساب بعد میں ہوں گے. حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میری امت کا حساب یعنی امت کو تکلیف نہ ہو, تکلیف نہ ہو, آئیں بعد میں دنیا میں جائیں جنت میں سب سے پہلے, تھوڑا عرصہ یہاں رہنا پڑے. اسی طرح سب امتیں جو ہیں حضور فرماتے ہیں میری امت جو ہے ان کی 80 صفیں ہوں گی, والاربعون من سائر الامم, ساری امتیں مل کر جو جنت میں جائیں گی ان کی تعداد 40 صفیں ہوگی. میں اکیلا 80 صفیں لے کے جنت. اللہ اللہ. اور پھر اس سے بڑی کیا بات ہوگی, حضور فرماتے ہیں قد حرمت الجنت علی جمیع الانبیاء والامم حتی تدخلها انت وامتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اے پیارے حبیب ہم نے جنت اس وقت تک پہلے دور کے نبیوں پر بھی روک دی جب تک آپ اور آپ کی امت جنت میں جائے. سبحان اللہ, کیا منظر ہوگا, کیا خوبصورت منظر ہوگا. آپ دیکھیں حضور علیہ السلام اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ہمیں ایک لائن بھی دے رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ اس رات میں من قرأ القرآن, جو شخص قرآن مجید پڑھ رہا ہوگا اس رات میں تو قبل الملک بین عینیہ, حضور فرماتے ہیں اللہ کریم کے فرشتے اس شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں بوسہ دیں. اللہ, اس رات کی فضیلت یہ ذرا دوبارہ بتائیے. حضور ارشاد فرماتے ہیں چونکہ نزول قرآن کی شب ہے اور ظاہر نزول قرآن پہ بھی ہم گفتگو ساتھ ساتھ کر رہے ہیں, تو ذرا قرآن کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے لوگوں کو بتائیے کہ میں وہ جملہ سوال میں جملہ عرض کر رہا ہوں, پھر وہی بات آگے جو میں نے ابتدا میں کہی تھی کہ آج تو چھوٹے نہ نظر آنے والے وائرس نے محدود کر دیا, ہمیں مقید کر دیا کہ ہاتھ نہیں ملا سکتے انسان سے. لیکن اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ جو عبادت کرنے والے ہوں گے جبرائیل امین خود مصافحہ کرنے گھر پہ مصافحہ کریں گے. ذرا سوچیے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا فرشتے بوسہ دینے مانتے جائیں گے. یہاں پر ایسوپی نہیں ہے, روحانی ایسوپی نہیں ہے. ایک تو مصافحہ والی ہے اور یہاں ہے قبل الملک بین عینیہ, اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان وہ بوسہ دیں گے. اور اس سے بھی خوبصورت جو حدیث پاک امام غزالی لائے ہیں اس کے تحت آپ فرماتے ہیں چونکہ یہ وہ رات ہے
کہ اس رات میں قرآن مجید کا ختم بھی کیا جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں اس رات ختم قرآن پاک ہے, 27 میں ہم نے بھی کرنا ہے, اور بھی احباب جو حفاظ ہیں وہ قرآن مجید کا اختتام کرتے ہیں اس رات. تو وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب ختم قرآن پاک ہوتا ہے تو صلی علیہ اس پہ جو فرشتے حاضر ہوتے ہیں, تو حضور فرماتے ہیں 60,000 ملک, 60,000 فرشتے وہاں پہ آ کے ان لوگوں کے لیے جو اس ختم قرآن پاک میں شریک ہوتے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب بات آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ. پروفیسر صاحب آپ کی باری ہے صاحب, عقیدتوں کے ذرا نذرانے آپ بھی پیش کریں. فرشتوں کا تذکرہ بار بار ہوا, جبرائیل امی کا تذکرہ بار بار. اچھا جبرائیل امی سے ہم پیار کیوں نہ کریں صاحب؟ جو میرے مصطفیٰ سے پیار کریں ہم ان سے پیار کیوں نہ کریں؟ اور میں آپ کو بتاؤں, میں یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں اپنی ایمانی مطلب عشق کی کیفیت میں, کہ جبرائیل امی اس وقت بھی سن رہے ہیں کہ ان کا تذکرہ پاک کر رہے ہیں. بتائیے ذرا فرشتوں کا نزول. جنید بھائی آپ نے ایک نئی تان چھیڑ دی ہے یہ بات کہہ کے کہ جبرائیل ہم سے پیار کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے جاتے ہیں, سدرۃ المنتہا پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو جب رکتا ہوا پاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں جبرائیل رک رہے ہیں نا, حضور فرما رہے ہیں احاذ المقام یترک خلیلہ خلیلا. کیا خوبصورت بات ہے. کیا یہ ایسا مقام ہے جہاں ایک دوست اپنے دوست کو چھوڑ دیتا ہے؟ اللہ اکبر. اور یہاں پر جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ لو دنوت ان ملت اللہ ترکت بالنور, اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھوں تو میرے تجلیات سے پر جل جائے. اگر یکسر موئے برتر پرم کروگے تجلا بسوزت پرم, بال برابر اب آگے جانے کی جرت نہیں. یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں, حل لک حاجہ, کوئی خواہش تیری ہے, کوئی حاجت ہے تو بتا, حاجت ہے تو بتا. آج تک تو تم آتے تھے, آج میں جا رہا ہوں, اب میں جا رہا ہوں, کوئی حاجت ہے تو بتا. اب جو حاجت جبرائیل بتا رہے ہیں وہ جو آپ نے جملہ کہا ہے نا, اس کا بہترین اساس ہے وہ جملہ جو جبرائیل. ہمیں بات یہ جبرائیل کو ہم سے پیار ہے, ہمیں جبرائیل سے پیار ہے. جبرائیل امین کا جو جواب ہے جنید بھائی وہ سنیے ذرا. جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے بڑا کرم کر رکھا ہے, ہر بات میں میرے اس نے تعریفیں بھی کی ہے, مجھے تو اس نے عزت و وقار دے رکھا ہے. ایک خواہش ہے اور وہ خواہش یہ ہے یا رسول اللہ قیامت کا میدان ہو, پل صراط سے آپ کی امت نے گزرنا ہو, مجھے اجازت دے دے میرا پروردگار ان ابسط جناحی علی الصراط حتی تجیز امتک. یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں مجھے اجازت مل جائے میں پل صراط پہ اپنے پر بچھا دوں, آپ کے امتی قدم رکھ رکھ کے ان پر. اللہ اکبر اللہ اکبر بھائی, سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. سوال یہ ہے کہ یہاں جبرائیل یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب قیامت کا میدان ہو تو آپ براق پر سوار ہونے کی بجائے میرے پروں پہ سوار ہو کے آئیں. جبرائیل حضور کو بھی تو اپنے قدموں پہ سوار کر سکتے تھے. آپ پل صراط سے جب پار جانے لگے تو آپ میرے پروں پر اپنے قدم مبارک رکھ کر وہاں سے گزرے, میں آپ کو اٹھا کے لے کے جاؤں, یہ کہہ سکتے تھے. جبرائیل نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات نہیں کہی. عرض کیا حضور آپ کے امتی, اب امتی میں سارے ابو بکر عمر عثمان والی نہیں ہیں, وہ ساری امت ہے, اس میں گناہگار بھی ہیں جنہوں نے پل صراط پار کرنا ہے. جبرائیل کہتے ہیں حضور آپ کے امتی میرے پروں پہ قدم رکھیں. ایسا کیوں کہا؟ وہ جانتے تھے کہ حضور سید عالم کو اگر میں اپنے پروں پہ اٹھا کے لے کے جاتا ہوں تو آپ کو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی آپ کے امتیوں کو اٹھا کے لے جاؤں گا تو آپ کو خوشی ہوگی. حضور سید عالم کا اپنی امت کے ساتھ جو تعلق ہے اس خوشی کو جبرائیل محسوس کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ حضور. اب جبرائیل کو ہمارے ساتھ کیا تعلق تھا؟ اس کا تعلق وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ حضور کی امت حضور کو کتنی پیاری ہے. کیونکہ حضور کو یہ امت پیاری ہے اس لیے جبرائیل بھی پیار کرتے ہیں, اور یہ امت اسی وجہ سے تو مقامات پہ گئی ہے کہ اسے نسبت حاصل ہو گئی. یہ جو قرآن مجید میں آیا ہے نا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام, اس رات میں اللہ کے حکم سے اللہ کی اجازت سے فرشتے اترتے ہیں. تو ان فرشتوں کا نزول کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے ذرا محشر کے میدان کا تھوڑا سا جائزہ تو لیں, جہاں للانبیاء منابر من ذہب, جہاں سونے کے ممبر انبیاء کے لیے لگائے گئے ہیں. انبیاء اپنے اپنے ممبروں کے پاس کھڑے ہیں اور اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محشر میں تشریف لاتے ہیں. عجب منظر ہے کہ جس ہستی کو جلیل القدر پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو سب سے پہلے جنتی لباس پہنایا گیا ہے, وہ ہستی ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور آ کے حضور سید عالم سے عرض کرتے ہیں یا محمد انت دعوتی و ذریتی, محمد میں نے تجھے رب سے مانگ کے لیا تھا, دعائیں مانگ کے لیا تھا, وذریتی, اور تو میری اولاد میں پیدا ہوا ہے. آج میں تجھے دونوں واسطے دیتا ہوں, اجعلنی فی امتک, مجھے اپنے امتیوں میں درج کر. یہ امت کہاں تک چلے گئی؟ حضور کی نسبت کی وجہ سے. جب سرکار کی نسبت حاصل ہوئی, امت اتنے مقامات پہ پہنچ گئی تو لازم تھا کہ جو آسمانوں کے فرشتے ہیں وہ بھی یہ سعادت حاصل کر لیتے, اس امت کو آ کے دیکھتے, ان کے لیے دعائیں کرتے اور وہ بھی حضور سید عالم کی خوشی کو حاصل کر لیتے. سر وہ بتائیے نا, وہ جو ماتھے کو بوسہ دینا, مصافہ کرنا, اس لذت کا بتائیں نا. میں عرض کرنے لگا ہوں, مقام یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا کے پتے پتے پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ موضع شعرت
ایک بال برابر جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ نہیں ہے. لا یعلم عدتہم الا اللہ, اللہ کے سوا ان کی تعداد کوئی نہیں جانتا جتنے فرشتے سدرۃ المنتہا پہ ہیں. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جبرائیل ان سارے فرشتوں کو لے جاؤ اور جا کے تم نے زمین پر حضور کے امتیوں کو سلام بھی کرنا ہے, ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں. اب روایت کہتی ہے وہ ملائکہ تشریف لاتے ہیں, فلا تبقى بقعة الا علیہا ملک ساجدا اما قائما. اب فرشتے آتے ہیں, زمین پہ کوئی جگہ ایسی نہیں بچتی جہاں کوئی فرشتہ یا سجدے میں نہیں یا قیام میں نہیں, وہ عبادت میں حصہ لیتے ہیں. اس کے بعد ہر مومن کے گھر میں جاتے ہیں, اور جبرائیل کا تو عالم ہی عجب ہے. باقی فرشتے تو دعاؤں میں لگے ہیں, یدعو للمؤمنین وللمؤمنات, وہ مومنوں کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں. لیکن جبرائیل لا یدعو احدا من المؤمنین الا صافہ, مومنوں میں سے ایک بندے کو بھی جبرائیل نہیں چھوڑتے مگر ہاتھ آگے بڑھ کر اللہ اکبر, اللہ اکبر, مصافحہ کرتے ہیں اس کے ساتھ. اور اس کے مصافحے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں, دل نرم ہو جاتا ہے. یہ ملائکہ کی آمد کی نشانی. ایک سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں, چونکہ وقت کم ہے, ہمیں قوالی کی طرف جانا ہے, لیکن سوال میں بزرگوں آپ سے کروں گا. آ گیا ذہن میں سوال, اور آ گیا تو آ گیا, اور سوال ہونا بھی چاہیے. اور سوال یہ آ گیا کہ جب جبرائیل امام ملائکہ ہو کر, ایک جبرائیل ہے نا, ایک ہی جبرائیل ہے, دوسرے تو نہیں ہے, پکی بات ہے نا, طے بات ہے, مطلب دوسرے نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے وہ لاکھوں بھی نہیں ہو سکتے, کروڑوں, ایک ہی ہے. تو ایک ہی جبرائیل ہے. سحری کا خوبصورت سا موقع ہے, شب قدر اور نزول قرآن موضوع. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا میں اس وقت جہاں جہاں شب قدر ممکنہ شب قدر 27ویں شب ہے, وہاں کے لیے آج کا یہ پروگرام. اور کل انشاءاللہ چونکہ پاکستان میں 27ویں شب ہوگی تو پہلے ہی سے ہم پاکستانیوں کو تیاری کر لینی چاہیے. پروفیسر صاحب, ایک سوال میں چھوڑ کے گیا تھا وقفے سے قبل کہ جب امام الملائکہ کا یہ عالم کہ ایک ہی شخصیت ایک ہی وقت میں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کے گھروں پر جائیں, ان سے مصافحہ فرمائیں اور ان کے ماتھے کو بوسہ دیں, تو پھر امام الانبیاء کا کیا عالم؟ ایک بات. اور ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ اس رات میں کن کن لوگوں کی بخشش ہوتی ہے اور کون کون محروم رہ جاتے ہیں؟ پہلی بات کا جواب تو جنید صاحب یہ ہے کہ جبریل امین علیہ السلام امام الملائکہ ہو کر آسمان پر ہمارے آقا کے وزیر ہیں. وزیر کی یہ شان ہے, جن کے وزیر ہیں ان کی شان کو کون بیان یہ شان ہے خدمت گار. سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ مسئلہ حل کیا کہ آپ سے یہ فرمایا گیا تھا کہ محبوب اگر آپ یہاں رہنا چاہیں تو آپ رہ سکتے ہیں, لیکن آپ نے فرمایا کہ الی الرفیق الاعلی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. سبحان اللہ. جہاں جہاں کوئی ایمان والا ہے اس کا نبی اس کی جان سے, اس کی روح سے زیادہ اس کے قریب. آئیے جی اس بات پہ کہ جی کون کون بخشا جائے گا, کون کون. اللہ کی رحمت کے وہ در کھلے ہیں کہ جو تھوڑا سا بھی متوجہ ہو کر رحمت مانگنے کے لیے آ گیا وہ محروم نہیں رہے گا. لیکن محروم کون رہے گا؟ شراب کا عادی. اللہ. ایمان والو, گندی نالی کا گندا پانی پینا چھوڑ دو. یہ اس رات میں بھی تمہیں اللہ کی رحمت کی طرف نہیں آنے دیتی. دوسرا, ماں باپ کا نافرمان, وہ اس رات میں بھی محروم رہتا ہے جب تک اپنے ماں باپ کو راضی نہ کرے. تیسرا, قطع تعلق کرنے والا جان بوجھ, وہ بھی اس نعمت سے محروم رہتا ہے. اور چوتھا, کاہن, جو لوگوں کی قسمتیں بتانے کے لیے ان کے گھروں کو برباد کر رہے ہیں, وہ بھی اس رات میں محروم ہیں. ان کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی رحمت للعالمین کے صدقے اللہ کی رحمت کے دروازے ایسے واقع ہیں. قطع کلام کی معذرت, اس میں قطع رحمی کرنے والے اور سود خور بھی آتے ہیں. یہ سود خور کا وہاں ذکر نہیں ہے, لیکن اس میں بعض روایتوں میں شاید ہو, لیکن شرک کا اور یہ جو چار میں نے بتائے ہیں ان کا اس تواتر میں بتایا گیا. لیکن وہ بھی اگر توبہ کر لیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اس امت پر, محبوب علیہ السلام کی امت پر وہ کرم ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. نزا کا عالم طاری ہونے سے پہلے تک اس اللہ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے. آج جب اس کی رحمت اس قدر جوبن پر آئی ہے تو ہم کیوں محروم رہیں؟ تو وہ بھی توبہ کر کے وہ بھی اس راستے پر آ سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے معمولی سے معمولی گناہگار سے لے کر بڑے سے بڑے گناہگار تک, اگر میں قوم بنی اسرائیل کے اس شخص کا ذکر کروں جس نے 99 قتل کیے, تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رب تعالیٰ کی رحمت آج کی رات ہمارے لیے کس طرح دروازے کھول. سبحان اللہ. بات آگے بڑھاتے ہیں. علامہ صاحب, آج کی رات رحمت الہی کی وسعت اتنی وسیع کہ منادی غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک بس پکارتا رہتا ہے کہ ہے کوئی جو طلبگار آ جائے. بتائیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھیے نا, اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں پہ کمال کرم
کہ حاجتیں بھی خود بتا رہا ہے, یہ مانگ لو, یہ مانگ لو, یہ مانگ لو, یہ اس کا کمال ہے. وہ پرچہ جو پہلے سے آؤٹ ہوا, پہلے سے آؤٹ کر کے وہ بتا رہا ہے یہ مانگو, میں دینے آیا ہوں, میں لے کے آیا ہوں اپنے ساتھ میں دینے کے لیے, اپنی شان کے ڈسٹنکشن مارکس پہلے سے بے شک طے کر دیے. بے شک ایسی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں جنید بھائی اللہ رب العالمین نے فرمایا رحمتی وسعت کل شیء, کہ میری رحمت جو ہے وہ ہر شے کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے, اس پر حاوی ہے وہ. صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اللہ رب العالمین نے جب حضرت انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا تو دیکھیے اس کو, یہ اشرف المخلوقات ایسے ہی نہیں ہے, اس کی پیدائش سے پہلے رب ذوالجلال نے ایک فیصلہ کیا, اس فیصلے کو اپنے اوپر لازم کیا. کوئی کسی کی جرت اور مجال نہیں ہے کہ رب پہ کوئی چیز انفورس کی جا سکے, وہ اس کی اپنی شان ہے. اس نے اب اس فیصلے کو اپنے اوپر لازم کیا, پھر اس کو ان رائٹنگ لکھوایا, پھر اس فیصلے کو عرش کے اوپر پریزرو کیا, محفوظ کیا, اس کو اتنا اہتمام کیا. صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا فیصلہ تھا؟ فرمایا رب نے یہ فیصلہ کیا سبقت رحمتی علی غضب, میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے, میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پہ غالب رہے گی, غالب رہے گی. اور کیسے غالب رہے گی؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کا دن ایک آدمی کا اللہ کے حضور میں کیس, فیصلہ ہوتا ہے ایک نیکی کم ہے لے آؤ تو جنت میں جا سکتے ہو, ایک نیکی پہ رکا ہوا, ایک نیکی پہ رکا ہوا, اور اس کو اوپن آپشن دی جاتی ہے کہ جاؤ پورا میدان معاشر پڑا ہے, کسی سے ایک نیکی لے آؤ. کون دے گا؟ اب وہ جاتا ہے ماں کے پاس, بھائیوں کے پاس, دوستوں کے پاس, کوئی بندہ اسے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں. سب کو اپنی فکر لگی, سب کو, ہر بندہ کہتا ہے نفسی نفسی نفسی. وہ مایوس واپس پلٹ رہا ہے تو ایک بندے کی نظر پڑتی ہے, وہ کہتا ہے کہ یار تم کیوں پریشان ہو؟ وہ کہتا ہے جی میں, اللہ نے فرمایا ایک نیکی لے آؤ, ماں کے پاس بھی گیا ہوں, بھائیوں کے پاس بھی, کسی نے نہیں دی. اسے کہا ادھر میرے پاس ہو, میرے نامہ عمل میں ٹوٹل ہے ہی ایک نیکی, باقی سارے گناہ ہیں, ہے ہی ایک نیکی. وہ میرے پاس رہے بھی تو میرے کام آنے والی نہیں ہے, میرے پاس تو سارے گناہ ہیں, مثلا 100 میں سے 99 گناہ ہیں تو ایک نیکی ہے, تو وہ میرے کس کام؟ 99 سوال غلط ہو گئے, ایک ہی صحیح ہوا, ایک ہی صحیح ہے میرے پاس, تو یہ تم لے جاؤ. وہ بندہ خوشی سے نیکی ریسیو کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مل گئی نیکی؟ وہ کہتا ہے مولا پہلے تو نہیں ملی تھی, اب مل گئی. اللہ فرماتے ہیں اچھا کس سے ملی ہے؟ فلاں بندے سے. ملائکہ کو حکم ہوگا لے کے آؤ, اسے بھی لے کے آؤ. اللہ بلا کے کہیں گے کہ تم نے اپنی نیکی اس کو کیوں دے دی؟ اس نے کہا مالک میرے پاس تھی, میرے کو کسی کام کی آنے والی نہیں تھی, 99 گناہ تھے میرے پاس. جب آپ وہاں پہ جملہ سنیے, رب ذوالجلال فرماتا ہے کرم کا اوسع من کرمی, اس سے زیادہ تیرے پاس جو کرم, رحمت, ترس, رحم کھانے کا جذبہ وہ مجھ سے زیادہ آ گیا. اللہ فرمائیں گے وہ ایک نیکی لانے والے تو جا نیکیوں کی وجہ سے جنت میں, اور اے دینے والے ایک نیکی تو جا جنت میں میرے کرم کی وجہ سے. وہ اتنا رؤوف و رحیم, اتنا کریم ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ فرقان میں رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اگر کسی کے پاس, میں مثال اپنے پاس سے دینے لگا ہوں, کہ 1 کھرب گناہ ہو نا اور اس کی بارگاہ میں جائیں تو وہ ہر جگہ پہ ایک بات ریپیٹ کرتا ہے, میں غفور بھی ہوں, میں رحیم بھی ہوں, میں غفور بھی ہوں, میں رحیم بھی ہوں. غفور کا معنی ہے گناہ معاف کرنے والا, اللہ اکبر. رحیم کا مطلب کیا ہے وہ سورہ فرقان کی آیت میں معلوم ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ فرمایا وہ غفور ہے کہ عرب گناہ معاف کر دے گا, اور رحیم ہے کہ ان عرب گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. کہ آنے والے یہ تحفہ لے جا میری طرف سے, تیرے پاس عرب اب گناہ نہیں رہے, وہ نیکیاں بن چکی, نیکیاں بن چکی. بھائی سبحان اللہ, یعنی گناہ تو معاف کیے, گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی کر دیا. ڈاکٹر صاحب یہ رات چونکہ نزول قرآن کی بھی رات ہے, اور قرآن کا نزول وہی بات ہے کہ پہاڑوں پر نازل کر دیتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. بدقسمتی ہماری کہ ہم نے طاقوں میں سجا دیا, ورنہ آج کی رات تو صاحب اس قرآن کے ساتھ وفا کرنے کی رات ہے. بتائیے ذرا. قبلہ نوری صاحب نے ابھی جو وہ ایک نیکی کی بات کی نا جی, اس پہ میں نے بڑی تحقیق کی کہ آخر اس کے پاس وہ جو ایک نیکی تھی وہ کیا تھی. اچھا وہ کیا تھی؟ تو یہ نسائی شریف میں مجھے جا کے ملی کہ وہ ایک نیکی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو قرض دے دیا کرتا. اچھا, قرض حسنہ دے دیا کرتا تھا, اور جب وہ ٹائم لیا کرتا تھا نا کہ 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد, تو اس دن اپنا خادم بھیجا کرتا تھا کہ جاؤ آج اس کا ٹائم ہے ہمارے ساتھ پیسے واپس کرنے کا, اگر اس سے بن گئے ہوں تو ٹھیک ہے, ورنہ اسے ٹائم آگے دے دینا, اسے تنگ نہ کرنا. اچھا جب وہ اگلے ٹائم پہ جاتا تو پھر اسے کہتا اگر اس سے ہو گئے ہوں تو ٹھیک ہے, ورنہ کچھ اسے رعایت اور اللہ کو زیادہ بھلی لگ گئی. اللہ کریم نے اسے پوچھا کہ تو اس بندے کو رعایت کیوں دیتا تھا, تو وہ کہتا ہے یا اللہ میں اسے رعایت اس لیے دیتا تھا کہ قیامت والے دن تو مجھے رعایت دے. اللہ بھائی سبحان اللہ, سبحان اللہ. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. لوگوں کو معاف کرو
لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, اللہ کریم تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. میں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے, ہزار باتوں کی ایک بات ہمارے ناظرین کے لیے, جس طرح آپ کا رویہ اللہ کریم کی مخلوق کے ساتھ ہوگا, اللہ کریم کا وہی رویہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. اور یہ جو آپ نے دوسری بات کی کہ اللہ کریم کی ذات و برکات نے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ, یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ہم پہ احسان ہے کہ پوری کائنات کے فرشتے, پوری کائنات کے آسمان, زمینیں اور پہاڑ جس قرآن مجید کا تحمل نہ کر سکتے تھے, وہ قلب مصطفیٰ نے اٹھا کر ہمارے لیے آسان کر دیا. اور قرآن مجید نے اس کو بیان کیا, یہ آسان نہیں تھا, یہ اتنا قرآن مجید کا جو حقیقی تحمل ہے بڑا مشکل تھا. فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ, حبیب ہم نے آپ کی زبان کے وسیلے سے اسے آسان کیا ہے. یہ قرآن مجید میں آپ کی زبان کا وسیلہ نہ ہوتا تو کائنات میں کوئی قرآن کا تحمل نہ کر سکتا. آج دیکھیں نا 6 کروڑ سے زیادہ بھی ایک امریکن ریسرچ سینٹر نے اس پہ کام کیا ہے کہ پوری دنیا میں آل اوور دا ورلڈ کتنے قرآن کے حافظ ہیں جن کے سینوں میں, تو وہ کہتے ہیں اس وقت 6 کروڑ سے زیادہ قرآن مجید کے حافظ اس وقت دنیا میں موجود ہیں, اس سے زیادہ 6 کروڑ سے. یعنی اگر یہ کتنی لطیف بات ہے, اگر صرف اس بات کا لطف اگر لیا جائے اس موقع پہ سننے والوں کے لیے کہ وہ جو اگر لیٹ سپوز اگر اس فگر کو ہم کریکٹ مان لیں, انسانی شکل میں 6 کروڑ, ویسے تو ظاہر معاملہ کیا ہوگا رجال الغیب کا اور ملائکہ کا, اگر 6 کروڑ لوگ ایک ہی وقت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں گے تو ذرا سوچئے دنیا کا کون سا کونا ہوگا جو میرے رب کی وحدانیت اور اس کی برکتیں ہیں نا کہ آج پوری دنیا میں وہ کون سی کتاب ہے جس کی اس طرح تلاوت کی جاتی ہے, جس کو لوگ قیام میں سنتے ہیں اور ہر سال ریپیٹ ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی ایک لطف ہے کہ اللہ کریم نے رمضان کو قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیا. ہر سال حفاظ جو ہے وہ تیاری کرتے ہیں اور پھر لیلۃ القدر پہ اس کا اختتام کر دیا, جس رات نازل ہوا تھا اس رات اس کا اختتام کر دیا. یہ حیران کن ایک, اور اختتام بھی ایسا کرتے ہیں کہ اختتام کے ساتھ ہی ابتدا کرتے ہیں تاکہ کہیں اختتام والا معاملہ ہی نہ آئے. جی اسی طرح یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہے اس رات, یہ بھی قرآن کا میسج ہے کہ نازل اس رات ہوا تو حضور نے فرمایا افضل عبادت امتی ہوا تلاوت القرآن, میری امت کی عبادت میں افضل ترین عبادت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے. پروفیسر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, یہ بتائیے اب کہ ایک تو قرآن پاک کا ظاہر ہے جو گفتگو ہوئی, ساتھ ساتھ اس رات کی علامات کے حوالے سے بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس رات کی علامات کیا ہیں, یعنی جو 5 طاق راتوں میں کوئی ایک شب قدر ہے, اب اس کی علامات کیا بتائی جاتی ہیں؟ جنید بھائی ایک تو علامات وہ ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی, میں عرض کرتا ہوں ان کو بھی, لیکن اس سے پہلے جو آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا تھا کہ جب اتنے حافظ کروڑوں کی تعداد میں حافظ اکٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, میں اسی کو بدلتا ہوں کہ وہ جو ایک شعر ہے محمد مصطفیٰ کے عشق میں ہر آنکھ پرنم ہے, یہ دیکھا ہے محبت کا اثر طیبہ کی گلیوں میں. اب اگر شب قدر میں جبرائیل امین مسلمانوں سے مصافحہ کرتے ہیں, مسجدوں میں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھنے والے وہی سارے مصافحے کی لذت سے آشنا ہوتے ہیں, ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑیاں جاری ہوتے ہیں, تو یہ بھی تو شب قدر کی ایک علامت ہے. یعنی اس رات میں آنسوؤں کا بہنا یہ بھی تو شب قدر کی علامت ہے. امام باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا, آپ سے پوچھا کہ جناب آپ پہچان لیتے ہیں کہ شب قدر ہے آج یا نہیں ہے, کس چیز سے آپ پہچانتے ہیں کہ شب قدر ہے؟ آپ فرمانے لگے کیف لا نعرف والملائکۃ تطوف بنا, کیسے نہ پہچانے جب فرشتے ہمارا طواف کر رہے ہوتے ہیں, ہم نہ پہچانیں گے تو شب قدر کی علامات ایک تو وہ ہیں. اب دوسری طرف وہ علامات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیضان دیا ہے اور آپ نے فرمائی ہیں, سمحتن, سرکار نے فرمایا, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, امام ابن کثیر نے تفسیر میں نقل کیا, فرمایا سمحتن تلقتن بلجتن لا حارتن ولا باردتن سبحان اللہ تصبح شمس صبیحتها ضعیفۃ حمراء. سرکار نے ارشاد فرمایا اس کی علامتیں یہ ہے, سمحتن یہ معتدل ہوگی, بڑی, تلقتن خوشگوار ہوگی, بلجتن روشن ہوگی. عجب معاملہ ہے کہ یہ 14ویں کے بعد آتے ہی شب قدر, 14ویں کا رات طلوع ہو کے گزر چکا, مگر اب راتوں کو اندھیرا ہونا چاہیے تھا, رات میں اندھیرا ہوتا ہے رات کی وجہ سے, مگر یہ وہ رات ہے جس کا اندھیرا بھی روشنی دے رہا ہوگا, انوار ملائکہ اس کے اندر ہیں, وہ روشن, سرکار نے فرمایا بلجتن روشن ہوگی. اب مطلب صاف ہوگا, بالکل صاف مطلب ہے, اس کے اندر سے ایک ایسی چھنچھناہٹ ہے نور کی, نور کی ایک چھنچھناہٹ ہے کہ آنکھوں کے آگے پردے سا وہ منظر نہیں بن رہا. اب وہ سرکار فرما رہے ہیں لا حارۃ ولا باردہ, نہ سخت گرم ہے نہ ٹھنڈی, گرمی نہیں ہے ٹھنڈک اتنی نہیں ہے, ایک ایسا معتدل سا اعتدال ہے اس کے اندر کہ ہر طبیعت کو خوشگوار محسوس ہو رہا ہے. اب اس کا جو اگلے دن سورج طلوع ہوگا اس کے اندر سرخی کم ہوگی, ضعیفۃ حمراء, بلکہ بعض روایتوں میں تو ایسا ہے کہ وہ اس طرح شعاع کے لیس لہا شعاع, اس کی شعاعیں نہیں ہوگی, لگے گا جیسے 14ویں رات کا چاند نکلا. سبحان اللہ, وہ جو منظر ہے. اور یہ کیوں ہے ایسا, اس کی ایک ریزن تو وہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام جب اس رات کو واپس جاتے ہیں سحری صبح کے وقت,
تو واپس جا کے سورج افق اعلیٰ پہ سورج کے آگے اپنے پر بچھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کے سبز پروں کی وجہ سے سورج کی اب جو روشنی ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی جس طرح اگلے دنوں میں ہو رہی ہوتی ہے. سبز پروں میں سے چھن کے وہ گزر کے آ رہی ہوتی ہے. اور آج کے سورج کے ساتھ شیطان طلوع نہیں ہو سکتا. ہر رات وہ سورج جب صبح نکلتا ہے تو شیطان اس کے آگے کھڑا ہوتا ہے، لیکن آج نہیں نکل سکتا. یہ خوشگوار رات ہے جس میں آنسوؤں کی جڑیاں لگنے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. بس یہی بات ہے ناظرین، اس وقت جہاں جہاں پورے یورپ میں، امریکہ، کینیڈا میں، جاپان میں، جہاں جہاں سعودیہ میں 27ویں شب ہے، ممکنہ شب قدر، اور 34 طاق رات ہے. اللہ کو منا لیجئے صاحب، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ساری سائنس ٹیکنالوجی جہاں جا کے فیل ہوتی ہے نا، میرے رب کی قدرت وہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ کرونا یقیناً ایک آزمائش ہے، لیکن یاد رکھیے گا پروردگار کے کن کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں ساری کا خوبصورت سا موقع ہے، اور اس وقت جہاں جہاں جن جن ممالک میں 27ویں شب یعنی 34 طاق رات ممکنہ شب قدر ہے، ان کو مبارک، اور خاص طور پہ ان کو مبارک جو اس وقت اللہ کو منانے کی صحیح کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ کل پاکستان میں بھی 27ویں شب ہونے والی ہے، جس کی تیاری آج ہم کر رہے ہیں. پروفیسر صاحب، آپ سے ذرا سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک تو بنیادی طور پہ کچھ ابتدائی گفتگو میں نے عرض کیا تھا، لیکن آپ کی زبان مبارک سے زیادہ بہتر لگے گا کہ لیلۃ القدر کا تعین کیوں نہیں کیا گیا، ذرا یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب، اگر اللہ رب العزت لیلۃ القدر کا تعین کر دیتا اور ہمیں بتا دیتا کہ فلاں رات ہے، تو انسان کہتا کہ باقی رمضان کے دنوں میں جس طرح چاہوں میں گزار لوں، اور یہ رات مجھے آئے گی اور چند راتیں مجھے زندگی میں مل گئیں تو میرا کام بن گیا. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی تعین نہیں کی. اور بعض علماء نے اپنے طور پر، ابو الحسن عراقی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جب سے بالغ ہوا ہوں مجھ سے زندگی میں کبھی بھی یہ ناغہ نہیں ہوا، مجھے ہر سال ملی ہے. ماشاءاللہ. اور انہوں نے ایک رسالہ تیار کیا اور اس کے اندر یہ بتایا کہ اگر رمضان کا چاند اتوار یا بدھ کو شروع ہو تو پھر شب قدر 29 کو ہوگی. ٹھیک ہے. پیر کا ہو تو 21، منگل کو ہو تو 27، جمعرات کو ہو تو 25، اور اگر ہفتہ کو ہو تو 23. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لائے ہیں، اور وہ توجہ طلب ہے. ہر ایک کو اس بات کی طرف توجہ دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ ترکی جو لگایا ہوا تھا اس سے باہر آئے. آپ نے دیکھا کہ دو صحابہ آپس میں کسی بات پر جھگڑ رہے تھے، واپس چلے گئے. بعد میں آپ نے فرمایا کہ آج ہم اپنے خیمے سے باہر آئے تھے کہ تمہیں بتا دیں کہ شب قدر کب ہے. لیکن دو مسلمانوں کے باہم جھگڑے کی بدولت اس کی تعین اٹھا لی گئی ہے. اس سے امت مسلمہ کے تمام لوگ بالعموم اور دین کے لیے کام کرنے والے خصوصی طور پر سوچیں کہ ہمارے ان جھگڑوں نے ہمیں کہاں لا کھڑا کیا ہے. دو آدمیوں کا جھگڑنا اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اللہ نے اس کی تعین اٹھا لی ہے. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام اس دن تعین ہمارے سامنے رکھ دیتے، امت کو اس سے کتنا فائدہ ہوتا کہ جن دلوں میں حرص ہے نیکی کا، وہ کتنے خوش نصیب اپنے آپ کو گردانتے کہ آج جو ہم عبادت کر رہے ہیں یقیناً یہ وہ رات ہے. تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ انسان پر واضح کر دے کہ اس کی موت فلاں دن ہوگی، تو آدمی کہے گا کہ اس سے پہلے تک میں شیطان کا ساتھی بن جاؤں اور اتنے دن باقی رہیں گے تو میں توبہ استغفار کر کے اس کی طرف آ جاؤں گا. جو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس موت کی علم کو اپنے پاس رکھا، ہمیں نہیں دیا، میں اور آپ نہیں جانتے ہمیں کس وقت اٹھایا جانا ہے، تو اسی طرح سے اس کی بھی تعین کی تاکہ اس کی تلاش کے اندر ہم اپنی، یعنی بات یہ ہے کہ موقع دیکھ کے تم شیطان کے کیمپ میں جا کے مت بیٹھ جانا، بلکہ رحمان ہی کے سائے میں رہنا. اچھا جی، اب ذرا یہ بتائیے کہ اس رات کے جو فیوز و برکات ہیں، اب ایک شخص عبادت کر رہا ہے، مستقل عبادت کر رہا ہے، لیکن اسے کیسے احساس ہو اس بات کا کہ میں فیوز و برکات بھی حاصل کر رہا ہوں؟ جنید بھائی، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے جو اس رات کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی روحانی کیفیت کو چیک کرنا چاہیں کہ میں اس وقت کس سٹیٹس پہ ہوں، تو وہ ایک تھرمامیٹر کی مانند ہے. اچھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اربعۃ من الشقاوۃ، 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی بدبختی کی علامت ہے. اچھا. بدبختی کی علامت. اللہ اکبر. نمبر 1 آپ نے فرمایا کہ جمود العین، آنکھوں کا خشک ہو جانا، آنکھوں میں آنسو نہ آنا. اللہ. قساوۃ القلب، دل کا سخت ہو جانا. اللہ. الحرص علی الدنیا، دنیا کا حرص، لالچ اور طمع. اور طول العمل،
لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی پلاننگ، اللہ، یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہے. اللہ خاص طور پہ اس رات میں انسان یہ دیکھے کہ میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سے دعا مانگو تو رو کے مانگو. صحابہ نے عرض کیا آقا ہم کوشش کرتے ہیں، بعض صحابہ نے رونا نہیں آتا، آپ نے فرمایا اگر رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل بنا لیا کرو، اللہ اس پہ بھی کرم کرے. اللہ. اچھا یہاں پہ ایک بات اللہ اس پہ بھی کرم کرے. ایک بات بتائیے ذرا، ایک جملہ چونکہ آپ نے بات فرما دی، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روتے ہیں، اور کیا ہم مطلب ان کا رونا دیکھ کے رونے جیسی شکل بناتے ہیں، ہم یہ کوئی قیاس ان کی کر سکتے ہیں ان کی نیتوں پر؟ قطر نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. دلوں کے حال تو اللہ بہتر جانتا ہے، دلوں کے حال تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس نیت سے اللہ کے حضور. بلکہ میں وہ اگلا حصہ عرض کرتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انین المذنبین احب الی اللہ من صوت المسبحین. فرمایا اتنا پیار اللہ کو تسبیح کرنے والے کی آواز پہ نہیں آتا جتنا رونے والے گناہگار کی اس رونے کی آواز پہ آتا. اللہ اکبر. اللہ. فرمایا جب وہ روتا ہے تو قدسیان فلک آپس میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تعالو، آؤ زمین پہ چلے اللہ، اور اس آواز کو سنیں جو رب کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اللہ اکبر. اور اس کی ریزن بیان کرتے ہیں، وہ ریزن بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تسبیح کرنے والے کی آواز جو ہے وہ اس کی بندگی کا اظہار ہے، کہ وہ بندگی کا اظہار کر رہا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت و بندگی کر رہا ہوں. اور جو گناہگار کے رونے والی آواز ہے اس کے نتیجے میں رب کی غفاریت کا اظہار. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ کی بخشش عطا کرنے کی شان کا اظہار ہونے والا. بلکہ سنن نسائی کی روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک امپاسبل مثال دے کے بات سمجھائی. فرمایا کسی جانور کے تھنوں سے جب خون اپنا دودھ نکل آتا ہے، بھینس، گائے، بکری، تو فرمایا جیسے اس دودھ کا واپس جانا ناممکن ہے، ایسے ہی جس شخص کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو نکل آئے اس کا دوزخ میں جانا ناممکن. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو آج کی رات تو پھر یہی کام کرنا ہے. اور کرنا کیا ہے؟ میں نے شروع میں یہی تو عرض کیا تھا کہ رب کو رو رو کر منا لو دوست. آنسوؤں اور ہچکیوں کی رات ہے. اللہ. انسان کو آج کی شب آنسو مل گئے ندامت کے تو یقین جانیے اس سے بڑا خوش نصیب آدمی کوئی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بات آگے بڑھاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. 2 باتیں اس بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ، بلکہ 3 باتیں. ایک تو بنیادی طور پہ یہ کہ اس رات اگر یہ مطلب ممکنہ شب قدر ہے تو اس رات کیا پڑھا جائے، کیا اعمال کیے جائیں. دوسری بات اس رات کا خاص وظیفہ جو ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو عطا ہوا وہ بتائیے. پھر ساتھ ساتھ اس کی جو تاریخی حیثیت ہے. جی پہلے تو قبلہ نوری صاحب نے جو 4 بدبختی کی علامات حدیث پاک کی روشنی میں بیان کی، تو 4 خوش بختی کی علامات بھی سرکار نے ساتھ بیان کی ہیں. اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا. 4 چیزیں اگر تجھ میں ہیں نا تو پوری دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے، تمہیں نقصان نہیں ہوگا. کون سی 4 چیزیں ہیں؟ تو حفظ و امانہ، امانت کی حفاظت، صدق و حدیث، سچ بولنا، حسن و خلیقہ، حسن اخلاق، عفت فی طعمہ، اور حلال ذریعہ معاش. ان 4 چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ اس کی تاریخی حیثیت لیلۃ القدر کی، تو فرشتوں کا نزول اس لیے بھی ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تخلیق اس رات ہوئی تھی. اچھا اچھا اچھا. اس رات فرشتوں کی تخلیق ہوئی تھی، اور فرشتوں کی عید بھی لیلۃ القدر ہے. ہماری عید عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، مگر فرشتوں کی عید شب برات لیلۃ القدر ہے. آسمانوں پر آسمانوں پہ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں جنت میں درخت جس رات لگائے گئے تھے وہ لیلۃ القدر تھی. بنی اسرائیل کی توبہ اس رات قبول ہوئی، سبحان اللہ. اور مسلمانوں کی توبہ بھی اس رات قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. جنت کے دروازے اور آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ برکتوں والی رات ہے. اور ایک بات یہاں جو آپ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے پوچھا حضور اگر اس رات کو میں پالوں تو پھر کیا وظیفہ کروں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر تم یہ پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. آگے پھر یا غفور یا غفور سبحان اللہ. سبحان آپ کہہ سکتے ہیں. یہ جو دعا ہے نا جی، یہ ہر روحانی اور جسمانی مرض کا حل ہے، ہر مشکل کا حل ہے. اور یہ جو والروح فیہا ہے نا، اس میں جی تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے آتے ہیں اور اس میں روح الامین آتے ہیں. تو روح الامین کی تشریح کرتے ہوئے ایک بڑے امام گزرے، امام جلال الدین تھانیسری رحمہ اللہ، یہ سلسلہ چشتیہ صابریہ کے بہت بڑے صوفی ہیں. وہ فرماتے ہیں الروح سے ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مراد ہیں، جبریل امین بھی مراد ہیں. الروح سے ایک اسپیشل دستہ جو ہے پروٹوکول والا جو زمین پہ آتا ہے اس رات، وہ مراد ہے. اور چوتھی بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا الروح جو خاص ہے نا تو روح کائنات، جان کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ حضور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس رات پوری کائنات کا معائنہ کرنے کے لیے اپنے غلاموں کو دیکھنے کے لیے. جی اس میں سب سے زیادہ تو وہی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نزول قرآن کی رات ہے، اس لیے قرآن مجید کی سبحان اللہ. جائے. اس طرح دوسری جو چیز اللہ کریم کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ حضور کی بارگاہ اقدس میں درود پاک ہے. سبحان اللہ. تیسری جو چیز ہے وہ نوافل کی کثرت ہے. اور میں نوافل پڑھنے والوں کو یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کی فرض نمازیں رہتی ہیں تو وہ ان کی قضا اس رات کریں، اس لیے کہ فرض جو ہے وہ ہر حال میں نفل سے افضل ہے. تو اپنے جو گزشتہ فرض رہ چکے ہیں ان کی قضا ماشاءاللہ. اور دعا کثرت کے ساتھ، دعا مخل عبادہ. دعا مخل عبادہ. اچھا اس میں ایک اور
چیز کہ اگر صلاۃ التسبیح کا اضافہ کر لیا تو جائے بہت خوب ہے، بہت خوب ہے نا. یہ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حضور نے جو بلکہ جتنے دن باقی ہیں میرا خیال ہے اگر آپ فرمائیں دنیا کے تمام مسلمانوں کو یہ آپ بہت ہے، یہ ہمارے صلاۃ ناظرین کے التسبیح لیے کا روزہ ضروری ہے کہ اہتمام کریں. جتنے دن باقی ہیں یہ بھی ایام معدودات ہیں، بس تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے. تو ہر رات اگر اس کا اہتمام کر لیا جائے صلاۃ التسبیح کا تو یہ سونے پہ سہاگا. میرا خیال ہے اگر مشکل سے 15 منٹ لگتے ہیں لیکن اس کا جو کیف و سرور ہے، کیف و سرور ہے، اور یہ جو عذاب ہم پہ اس یہ بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں. اس کے حل کے لیے یہ بہت ضروری ہے. صلاۃ التسبیح نا، صلاۃ التسبیح، درود پاک، سبحان قرآن مجید، اللہ، توبہ و استغفار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا جی اب بات یہ واصل صاحب آپ کی باری تو آئے گی قوالی کے بعد. سوال آپ کو میں دیے دیتا ہوں تاکہ لوگ سننا بھی چاہیں گے کہ اس رات میں کثرت سے جو توبہ کی جائے. اب توبہ کے حوالے سے آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ توبہ کیسے کی جائے اور کچھ واقعات بھی بتانے ہیں انشاءاللہ. تو آئیے خان صاحب کیا سنانے والے ہیں؟ بلکہ نہیں سوری خان صاحب معافی چاہتا ہوں، آپ بھی ہیڈ لائن نیوز کے بعد آئیں گے. تو ناظرین آپ ہمارے ساتھ ہیں، بس کہیں مت جائیے گا، جا کے انشاءاللہ لوٹ کے واپس آتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں بس آخری چند لمحات ہیں، اور آئیے ذرا پوچھتے ہیں پروفیسر صاحب سے کہ وہ بتائیں دنیا کے تمام سننے والوں کو اس رات کثرت سے توبہ کیسے کی جائے. کچھ لوگوں کو واقعات بتائیے تاکہ ہم، میرا خیال اجتماعی طور پہ اب ہمیں توبہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. فارسی زبان کا ایک شعر ہے، دراستان تو ہر کس رسید مطلب یافت، روا مدار کے من نا امید برگردم. پروردگار تیرا آستانہ تو وہ ہے جہاں سے ہر کوئی مراد پاتا ہے، تو کیسے گوارا کرے گا کہ ایک میں نامراد چلا جاؤں یہاں. اللہ اللہ. پروردگار کی بارگاہ سے جس نے بھی کچھ مانگا ہے وہ اتنا کریم ہے کہ اس نے انکار نہیں کیا. بے شک. شیطان جس وقت بنا ہے اسے حکم دیا فخرج انک من الصاغرین، نکل جا، ذلیل و خوار کر کے اسے نکالا ہے شیطان کو. اس وقت اس نے کھڑے ہو کے پروردگار سے یہ عرض کیا، پروردگارہ نکال تو نے دیا، رب انذرنی الی یوم یبعثون، اب مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں. شیطان ہے، راندہ درگاہ ہو چکا ہے، ذلیل و خوار ہو رہا ہے، مگر پھر بھی رب کے بارگاہ میں جب دستے سوال دراز کیا تو مولا نے اس کو بھی انکار نہیں کیا. فرمایا فإنک من المنذرین، کیا تجھے مہلت دی. تو جو شیطان تک کو رد نہیں کرتا اس کی بات کو بھی وہ مان لیتا ہے، وہ ایک مسلمان کی بات کو انکار کیسے کرے؟ اللہ اکبر. روایات میں ایک کافر کا قبول اسلام کا واقعہ آتا ہے. بعض روایات میں نام بتایا گیا ہے کہ حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کا قاتل وحشی تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا قبول اسلام کا واقعہ اور ہے. کافر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، لیکن حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قبول اسلام کے بعد پھر تو ظاہر مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا تھا، تو کیا رتبہ اور مقام اللہ نے ان کو عطا کیا. بلکہ یہ ختم نبوت کی محافظت کے پہرے دار آپ ہو گئے، مقام ہی کچھ اور اللہ نے عطا کیا. اب یہ ایک اور کافر کی بات ہے، اس نے خط لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس نے کہا کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، لیکن میں نے سنا ہے کہ آپ کے قرآن میں یہ آیت آئی ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون. اس میں 3 گناہ بیان کیے گئے ہیں، مثلا شرک کا، قتل نفس کا اور زنا کا. تو میں نے تو یہ تینوں گناہ کیے ہیں، تو اب ان تینوں گناہوں کو جب آپ کا قرآن، جب آپ کا اللہ معافی نہیں کر رہا تو مجھے اسلام لانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس نے یہ خط بھیجا، آیت آ گئی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں اور عمل صالح کریں تو اللہ ان کی بدیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اس نے کہا مگر اس میں تو شرط ہے، شرط یہ ہے کہ عمل صالح کرے وہ. تو ہو سکتا ہے میں عمل صالح نہ کر سکوں، تو پھر اب اس کے جواب میں جب اس نے پھر یہ لکھ کے بھیجا تو پھر جواب آیا کہ قرآن مجید کی آیت آ گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ فیغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی وہ جسے چاہے گا معاف کر دے. اس نے کہا یہاں پھر شرط لگ گئی ہے لمن یشاء، جسے چاہے گا، ہو سکتا ہے وہ مجھے معاف نہ کرنا چاہے. تو میں شرط کے بغیر آئے بات. اب ایک کافر ہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے اور اس کے مطالبات پر آیتوں پہ آیتیں نازل ہوئی، اور اب آخر میں وہ آیت نازل ہوئی جو خانہ کعبہ کے دروازے کے کنڈے پر لکھی گئی ان اللہ لا، وہ جو پہلے آئی یا عبادی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا. اس کو بھیج دیا گیا کہ آؤ اب کوئی شرط نہیں ہے معافی کے لیے، اب تو معافی ہے، اب تو آ جا بھائی. سبحان اللہ. جو پروردگار عالم اتنا کریم ہے، جو آیت پہلے پڑھی گئی یا ایھا الناس یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اتنا کرم کرنے والا پروردگار اس سے دھوکے میں پڑا ہوا ہے. تو ہمارا رب بے انتہا کرم کرنے والا ہے. بے شک بے شک. ہمیں چاہیے کہ توبہ اور مغفرت کا جو دروازہ ہے اسے تھامے رکھیں. بس یہ بات ہے، بات یہ توبہ کے دروازے ناظرین کھلے ہوئے ہیں. ہاں ہم یہ